वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मौसूफ सिफत। आज का हमारा लेसन, आज का हमारा दर्स है मौसूफ सिफत के ताल्लुक से। आज के लेसन में हम मौसूफ सिफत को कवर करेंगे। जैसा कि मौसूफ सिफत के ताल्लुक से इंग्लिश में हम जानते हैं एडजेक्टिव के नाम से, उसको हमने पढ़ा, अच्छा समझा एडजेक्टिव को, लेकिन उसी को अरबिक में हम कैसे समझेंगे, उसको सेंटेंस में कैसे हम लाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसको आज के लेसन में, आज के क्लास में हमें जानना है। मौसूफ सिफत को जानने के लिए वही अरबी ग्रामेटिकल बुक के ताल्लुक से बातें न रखकर मैं अपने ज़ुबान में आसान लैंग्वेज के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मौसूफ सिफत के लिए सबसे पहले हम एक जुमला लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आ ब्यूटीफुल बॉय। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आ ब्यूटीफुल बॉय। उर्दू में एक खूबसूरत लड़का कहते हैं। इसको आप ज़हन में रखिए। इसको अरबिक में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, उर्दू हो या इंग्लिश हो, उसको बनाने के लिए एक खूबसूरत लड़का, आ ब्यूटीफुल बॉय बोलते हैं। खूबसूरत लड़का, पहले खूबसूरत यानी उस लड़की की क्या खासियत है, लड़का खूबसूरत है, बदसूरत है, छोटा है या लंबा है, बड़ा है, आखिर क्या है, इसको मौसूफ सिफत बोलते हैं। यानी कोई शख्स है, कोई नाम आ गया, आप यहाँ देख रहे हैं खूबसूरत लड़का। लड़का क्या हुआ? मौसूफ। यानी मौसूफ वह है, मौसूफ वह इसम है जिसका वस्फ बयान किया जाए, जिसकी खासियत, जिसकी खूबी या खामी बयान किया जाए। मालूम क्या हुआ? सबसे पहले हमें मौसूफ सिफत को जानने के लिए इस बात का जानना ज़रूरी है कि मौसूफ की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है और सिफत की डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है। मौसूफ वह इसम है, मौसूफ वह नाउन है जिसका वस्फ बयान किया जाए, जिसकी सिफत बयान की जाए, खा वह सिफत बुरी हो या अच्छी हो। यानी किसी के अंदर किसी तरह की कोई सिफत हो, अच्छी हो या बुरी हो, यानी किसी इसम का खूबी या खामी बयान किया जाए, उससे हम क्या कहते हैं? यानी मौसूफ वह इसम जिसका वस्फ बयान किया जाए। वस्फ में अच्छाई भी हो सकता है और बुराई भी हो सकता है। खूबसूरत लड़का, छोटा लड़का, लंबा लड़का, देख रहे हैं सबके अंदर अच्छाई की भी सिफत है और बुराई की भी सिफत है। यानी किसी तरह की कोई खासियत हो। खूबसूरत लड़का, तो इसमें क्या है? लड़का मौसूफ हुआ, लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़का, लड़का की खूबी बयान की जा रही है, लड़का की खामी बयान की जा रही है। तो लड़का क्या हुआ? मौसूफ। और सिफत क्या है? सिफत वह इसम है, वह नाउन है जिसके ज़रिए किसी का वस्फ बयान किया जाए। सिफत वह इसम है, वह नाउन है जिसके ज़रिए किसी का वस्फ बयान किया जाए। वह वस्फ अच्छाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है। यानी किसी के अंदर अगर कोई वर्ड है, उसकी अच्छाई या बुराई के लिए आप यूज़ करते हैं, तो वह वर्ड होगा, वह जो नाउन होगा, वो क्या होगा? वो सिफत होगा। खूबसूरत लड़का, इसके अंदर क्या है? लड़का मौसूफ, लड़के की सिफत बयान की जा रही है, लड़के की खूबी या खामी बयान की जा रही है, तो लड़का हुआ मौसूफ। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जो लड़का खूबसूरत, खूबसूरत है, यानी इस वर्ड जो खूबसूरत, ब्यूटीफुल जो वर्ड है, इस वर्ड के ज़रिए बताया जा रहा है लड़का की खूबी या खामी। तो ये क्या हुआ? सिफत हुआ। छोटा लड़का, छोटा क्या हुआ? सिफत हुआ। लड़का क्या? मौसूफ। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि मौसूफ किसे कहते हैं, सिर्फ किसे कहते हैं। मौसूफ वह इसम है जिसका वस्फ बयान किया जाए। वस्फ अच्छाई भी हो सकता है और बुराई भी हो सकता है। सिफत वह इसम है जिसके ज़रिए, सिफत वह इसम है जिसके ज़रिए किसी का वस्फ बयान किया जाए। यानी जिसके ज़रिए, उस वर्ड के ज़रिए किसी का वस्फ, किसी का अच्छाई या बुराई बयान किया जाए। अल वलदुस सगीर, स्मॉल बॉय। अल वलदुस सगीर, अल वलद क्या हुआ? मौसूफ। इसकी सिफत बयान की जा रही है, इसके बारे में बताया जा रहा है अल वलद कि लड़का कैसा है। अल वलद जिसके बारे में बात की जा रही है, इसकी खूबी या खामी बयान की जा रही है, वो हुआ मौसूफ। और जिस वर्ड के ज़रिए, जिस नाउन के ज़रिए उसकी वस्फ बयान की जाए, उसकी खूबी या खामी को बताया जाए, तो वो क्या हुआ? सिफत। अल वलदुस सगीर के अंदर सगीर जो है ये सिफत हुआ। इसके ज़रिए यानी सगीर से मालूम पड़ रहा है कि लड़का छोटा है। यही होगा अल वलदुल कबीर,
الولد موصوف اور الکبیر جو ہے یہ صفت، کیونکہ الکبیر کے ذریعے ہی الکبیر جو ورڈ ہے اس سے معلوم پڑ رہا ہے، الکبیر جو ورڈ جو ناؤن ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکا کی وصف کیا ہے، لڑکا کیا ہے، لڑکا لمبا ہے۔ تو دوستو یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا۔ اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں کچھ باتوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اردو میں ہم دیکھ رہے ہیں بالکل چھوٹا لڑکا، چھوٹا لڑکا کیا ہے، اسمال بوائے، ایک چھوٹا لڑکا اسمال بوائے۔ یہاں آپ دیکھیے چھوٹا لڑکا، چھوٹا کے انگلش کیا ہوگا، اسمال، اور بوائے کا چھوٹا کے انگلش کیا ہے، اسمال، اور لڑکا کا بوائے۔ بالکل اسی طرح ہم کر دے رہے ہیں، ایک چھوٹا لڑکا اسمال بوائے، لیکن جب عربی کی بات ہوگی اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ چھوٹا لڑکا، چھوٹا لڑکا ہے، پہلے چھوٹا ہے پھر لڑکا ہے۔ تو عربک میں سب سے پہلے موصوف لکھی جاتی ہے، یعنی جس کے بارے میں بات کی جائے، جس کی خوبی یا خامی بتایا جائے، پہلے اس کو لایا جائے گا۔ چھوٹا لڑکا، تو لڑکے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لڑکا چھوٹا ہے، تو سب سے پہلے جس کے بارے میں بات کی جائے یعنی الولد، الولد کا لائیں گے، لڑکا کیا ہوگا، الولد، الولد، پھر چھوٹا کا عربی بلائیں گے الصغیر، الولد الصغیر۔ تو دوستو یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا۔ اس کے بعد میں بتا رہا تھا کچھ باتوں کا ملحوظ رکھنا، دھیان رکھنا ضروری ہے موصوف صفت کے جملے میں۔ تو دوستو آئیے اس کو جانتے ہیں۔ اس کا پہلا جو قاعدہ ہوگا، جو پہلا ٹرک ہوگا آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عربی کے اندر موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتا ہے، اور اس کا جو برخلاف جو اردو ہوا اس کے اندر صفت پہلے اور موصوف بعد میں۔ خوبصورت لڑکا، خوبصورت کیا ہے، صفت ہے، اور لڑکا کیا ہے، موصوف ہے۔ وہی انگلش میں ہوگا ویسا ہی، اے بیوٹیفل بوائے یا بیوٹیفل بوائے، انگلش کے اندر ہی صفت پہلے اور موصوف بعد میں۔ لیکن جب عربک کی بات ہوگی تو عربک کے اندر موصوف ہمیشہ پہلے اور صفت بعد میں۔ خوبصورت لڑکا الولد الصغیر، لمبا آدمی الرجل الطویل، الرجل، الولد، یہ سب کیا ہے، موصوف ہے، اور اس کی صفت جس کے ذریعے معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ اسم یہ کیسا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آخر کیسا ہے، یعنی صفت بعد میں۔ تو پہلا ہمیں کیا معلوم ہوا کہ موصوف پہلے اور صفت بعد میں۔ یہ پہلا قاعدہ، اس کو آپ دھیان رکھیے، اس کو آپ یاد کیجئے۔ اگر موصوف پر الف لام ہوگا تو صفت کے اندر بھی الف لام ہوگا۔ اس کو جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے پروپر ناؤن، کامن ناؤن۔ پروپر ناؤن یعنی کسی خاص جگہ، چیز، یعنی پروپر، کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہو، اسے پروپر۔ کامن ناؤن عام، نکرہ۔ پروپر ناؤن یعنی اسم معرفہ، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پروپر ناؤن اسم معرفہ اور کامن ناؤن اسم نکرہ۔ دوستو عربک میں اسم معرفہ کے لیے الف لام داخل کر کے بناتے ہیں۔ چھوٹا لڑکا الولد الصغیر، یعنی الف لام داخل ہونے سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ الف لام جب داخل ہو جائے گا تو آپ کو یہ کلیئر ہوا کہ اس لڑکی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو تمام جملے جو سنٹینس ہیں یہ ناقص ہے، الولد الصغیر، اس سے کوئی پوری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ انکمپلیٹ سنٹینس ہوئے۔ دوستو دوسرا قاعدہ کیا معلوم ہوا کہ موصوف پر الف لام داخل ہوگا تو صفت پر بھی الف لام داخل ہوگا، یعنی چند چیزوں میں موصوف صفت کی مطابقت ہوتی ہے جس کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے۔ الف لام اگر موصوف پر ہوگا تو اس صفت کے اندر اس کی جو صفت ہوگی اس پر بھی الف لام داخل ہوگا۔ جیسے الولد الصغیر، موصوف الولد پر الف لام داخل ہے اور صغیر پر بھی الف لام داخل ہے۔ الولد الصغیر چھوٹا لڑکا، الولد الکبیر بڑا لڑکا، الرجل الطویل، الف لام داخل ہونے سے وہ چیز کیا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی جانا پہچانا، ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ وہی شخص کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب الف لام داخل نہیں ہوتا اسے نکرہ بنایا جاتا ہے، الف لام داخل نہیں کیا جاتا تو وہ چیز نکرہ ہو جاتا ہے، وہ سنٹینس نکرہ ہو جاتا ہے۔ تو نکرہ کے ترجمہ عربی زبان میں عام طور سے ایک چند سے کی جاتی ہے۔ رجل طویل، ایک لمبا آدمی، ولد جمیل، ایک خوبصورت لڑکا۔ لیکن جب وہی الف لام داخل ہو جائے گا الولد الجمیل، فل بوائے، یہ فرق ہے، یہ ڈفرینس ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔
اب جانتے ہیں الف لام کے بعد 3 چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے دوستو۔ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر، اسی کو آپ ذہن میں رکھیے، اسی مثال کو، الولد الصغیر، الولد کیا ہے؟ میل ہے، تو الصغیر بھی میل ہے۔ البنت البنت الجمیلہ، البنت الجمیلہ، البنت کیا ہے؟ البنت مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی ہم مؤنث لائیں گے، یعنی تذکیر و تانیث کا ملحوظ رکھنا، تذکیر و تانیث کا مطابقت ہوگا، یعنی صفت مذکر تو موصوف بھی مذکر، صفت مؤنث تو موصوف بھی مؤنث، یہ ایک قاعدہ ہوا۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ الف و تنکیر، یعنی اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگا، جیسا کہ آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں الولد الصغیر، الولد معرفہ ہے تو اس کی صفت جو آ رہی ہے الصغیر وہ بھی معرفہ ہے، لیکن اگر والدون ہوگا نکرہ تو اس کی صفت ہم الولد نہیں لائیں، اس کی صفت ہم صغیر لائیں گے، ولد صغیر ایک چھوٹا لڑکا، رجل طویل ایک لمبا آدمی۔ تو معلوم کیا ہوا تیسرا قاعدہ، اگر موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، جیسا کہ آپ ایک مثال میں دیکھ رہے ہیں الولد الطویل، الولد الجمیل، الرجل الطویل، یہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، لیکن اگر نکرہ ہوگا، رجل ہوگا، اس کی صفت ہم اسی طریقے سے نکرہ لائیں گے، رجل طویل ایک لمبا آدمی، بنت صغیرۃ، بنت نکرہ تو اس کی صفت ہم جو لائیں گے وہ بھی نکرہ، بنت صغیرۃ، یعنی الف و تنکیر کا مطابقت، موصوف معرفہ تو صفت معرفہ، اگر موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ ہوگا۔ چوتھا کیا ہے؟ تذکیر و تانیث کی مطابقت، یعنی مذکر و مؤنث کا ملحوظ رکھنا، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگا، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگا، جیسا کہ آپ اس اگزامپل میں دیکھ رہے ہیں الولد الطویل، الولد کیا ہے؟ مذکر تو اس کا صفت لا رہا ہے الطویل، وہ بھی مذکر لا رہے ہیں، لیکن وہی اگر ہوگا البنت، البنت ہوگا تو اس کی صفت ہم الطویل نہیں لیں گے بلکہ الطویلہ، البنت الطویلہ یعنی لمبی لڑکی، البنت الصغیرہ، البنت مؤنث اس کی صفت الصغیرہ مؤنث۔ تو معلوم یہ ہوا چوتھا قاعدہ ہمیں تذکیر و تانیث کی مطابقت، تذکیر و تانیث کی ملحوظ رکھنا، جب موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، جب موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث ہوگا۔ اب پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ اعراب، یعنی اگر موصوف پر جو اعراب آئے گا وہی اعراب صفت پہ آئے گا، موصوف پر جو اعراب آئے گا وہی اعراب صفت پہ آئے گا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے اندر الولد الصغیر، البنت الطویلۃ، موصوف پر جو عامل آتا ہے اس عامل کی وجہ سے اعراب بدلتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل موصوف صفت سے پہلے کوئی حرف جر آتا ہے، اس کو ہم اگلے کلاس میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ موصوف صفت سے پہلے اگر کوئی حرف جر آتا ہے تو حرف جر آنے کی وجہ سے موصوف بھی مجرور ہوگا، اور موصوف کی مجرور ہونے کی وجہ سے اس کی صفت بھی مجرور ہوگی، کیونکہ اعراب کی مطابقت بھی ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا شارٹ میں کہ موصوف پر جو اعراب آئے گا وہی اعراب صفت پہ آئے گا۔ دوستو آج کا ہمارا کلاس جو تھا موصوف صفت کے تعلق سے، اس کو ہمیں خوب سمجھنا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے جو بگنرس اسٹوڈنٹس ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ہمیں سیکھنا ہے۔ تو ہمیں کن باتوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ ان چند باتوں کا ملحوظ رکھنا، یاد رکھنا ضروری ہے کہ موصوف ہمیشہ پہلے آئے گا، صفت بعد میں۔ اردو انگلش میں اس کے برعکس ہے، موصوف اگر مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث تو صفت بھی مؤنث، موصوف اگر معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ تو صفت بھی نکرہ، اور جو اعراب موصوف پر آئے گا وہی اعراب صفت پہ آئے گا۔ ہمیں ان چند باتوں کا ملحوظ رکھنا، ہمیں ان چند باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہم ان باتوں کو رعایت کرتے ہوئے موصوف صفت کا جو سینٹنس آئے گا اس کو بنائیں گے۔ یہ جو آج کا ہم نے سینٹنس پڑھا موصوف صفت، یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے، یعنی موصوف اور کوئی دوسرا ورڈ ملتا ہے صفت، جب یہ دونوں ملتے ہیں، دونوں کمبائنڈ ہوتے ہیں تو اسے کمپلیٹ سینٹنس نہیں بنتا بلکہ یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوتے ہیں۔ موصوف صفت ایسا سینٹنس نہیں ہے جس سے ہمیں پوری بات معلوم ہو، اس سے ادھوری بات معلوم ہوتی ہے، تو یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوئے۔ لیکن جب ہم موصوف صفت کو سمجھ جائیں گے، ان کی مطابقت کن کن چیزوں میں ضروری ہے،
اس کو ہم سمجھیں کہ موصول صفت کی کن باتوں پر یاد کرنا ضروری ہے، اس کو یاد رکھیں گے، اسی طریقے سے موصول صفت کا جو جملہ آئے گا ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے بنائیں گے، تو آگے اس کو جوڑتے ہوئے ہم کمپلیٹ سنٹینس بنائیں گے، یعنی ایسا سنٹینس جس سے پوری بات معلوم ہے، جس سے پورا فائدہ حاصل ہو۔ دوستو آج کا ہمارا کلاس تھا موصول صفت کے تعلق سے۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔